बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं आपको वीलॉग्स में मुख्तलिफ़ शख्सियात के इंटरव्यूज़ दिखाता रहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि आपको भी हौसला हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजार रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद, एंजाइना हार्ट अटैक होने के बावजूद, या जो उनके अपने मसाइल हैं, उनके सब तरीन मसाइल होते हैं, लेकिन उन मसाइल में भी वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, हंसते हुए और ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए। लेकिन एक शख्सियत ऐसी हैं, जब मेरे पास वो चेकअप के लिए आते हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई है, बहुत अरसे से मेरे पास आ रहे हैं, इनको एंजाइना की तकलीफ़ भी शुरू हो गई है और बार बार वार्निंग मैंने इनको दी। मैंने कहा देखें हाजी साहब, आप अपने आप को तब्दील कर लें, अपने गुस्से को तब्दील कर लें, अपनी आदत में कोई मुस्बत अंदाज निकालें, लेकिन ये बात नहीं आते। अब किस तरह हम इनको तब्दील कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इनसे बातें करके और इनका लबो लहजा सुनवा के फिर हम सोचेंगे कि हम क्या इनके लिए कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी रहमत और फजल करम फरमाए। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे में हमने जन्म लिया, इस माशरे में इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम इस मुल्क के साथ और इसके साथ साथ जब हम मुल्क के साथ ज़्यादती करते हैं तो अपने आप के साथ भी ज़्यादती करते हैं। हम मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठा रखते, हम अपनी ज़ात को, मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमने कभी भी मुल्की हालात को मद्देनज़र नहीं रखा। मैंने अभी आपसे मुल्क की बात ही नहीं की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाजी साहब कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? आप क्या दवाएं पाबंदी से नहीं खाते? मैं दवाइयाँ भी पाबंदी से खाता हूँ और ज़िक्र व अज़कार भी पाबंदी से करता हूँ, लोगों के साथ मेल जोल भी रखता हूँ। जब लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, तो मेरे हालात कैसे ठीक होंगे? मैं इस मुल्क में से हूँ, मुल्क मुझ में से नहीं है। हाजी साहब, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। आप अच्छा, एक मेरी बात सुन लीजिए। आप ज़िक्र अस्कार करते हैं तो ज़िक्र अस्कार में तो इंसान को बड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आपकी शख्सियत में जलाल है, आप हर बात को इतने एग्रेसिव अंदाज में लेते हैं कि वो आपकी शख्सियत के लिए, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जब आप डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, अपने घर से कदम रखते हैं जी, आप लोगों को देखते हैं कि लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, खाने के लिए उनकी शक्ल बता रही होती है कि उनके पेट भर के 2 टाइम खाना नहीं खाया। मैंने भी देखा है, मैंने ये देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, हस्पतालों में आते हैं। आपको पता है, लोग हस्पतालों में अपने बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये बच्चा मरता है तो मर जाए, मैं इस एक बच्चे की खातिर अपने 4 बच्चों को नहीं मार सकता। जी बिल्कुल, बजा फरमा। तो बिल्कुल, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब गुस्से में आ जाऊं, मैं चीखना शुरू कर दूं? हर चीज़ का तरीका होता है। आराम से रिलैक्स होकर बात करें ताकि आपकी बात भी समझ में आएगी और आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा गुर्बत है दूसरे मुल्कों में, कई मुल्कों में कि बेशुमार ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है, दोहरा लाइफ। उनके हुक्मरान इतने अय्याशियों में नहीं पड़े हुए, वो इतनी अच्छी लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजार रहे होते, वो आवाम के साथ साथ होते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे तो एक तबका बड़ी ऊंची वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, एक तबका जो है ना वो झोंपड़ी से भी महरूम है। ये हैं हमारे हाजी वहीद अहमद साहब, और इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही किया ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और जो मैंने सुना है इनके बारे में कि इन्होंने बहुत नेक नामी के साथ और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी। ये मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता थी, इसमें मेरा कोई, मैं समझता हूँ मैं भी शायद भटक जाता, लेकिन मुझे अगर मैं नहीं भटका तो ये सब मेरे रब करीम की अता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है। जी जी। आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोगों के चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, लोगों को मसाइल होते हैं। हाजी साहब, ये जो टैक्स सिस्टम है जिसमें आप रहे हैं, ये जो इतने ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, क्या पूरी दुनिया में इतने टैक्स होते हैं?
ڈاکٹر صاحب جو پوری دنیا میں ہر چیز کا ایک توازن ہے. اچھا. اخراجات کا جی. آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں. جی. آپ کے اگر اخراجات زیادہ ہوں, جی. آمدن کم ہو, جی. تو انفیئر مینز آپ استعمال کریں گے. اچھا جی. تو یہ بھی انفیئر مینز ہے. جب ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, ان کو قرضہ ملتا نہیں ہے, ہم قرضے پہ اور ٹیکسز سے دو ہمارے سورسز ہیں. کس کے؟ پاکستان کے؟ پاکستان, ہمارے ملک کے. ہاں, یہ رواج ہے کہ ہم نے یا تو ہم نے قرضہ لینا ہے, اچھا, تو یا ہم نے ٹیکس لینے ہیں. آپ ایک بات بتائیے. جی جی. کیا ہم نے اپنی زندگی قرضوں میں گزارنی ہے؟ یہی چیزیں ہمیں غصہ دلاتی ہیں. غصہ دلاتی ہیں. اگر آپ نے گھر کی مثال دی, ٹھیک ہے, اب اگر میں اپنے گھر کو چلاؤں, میں کہوں حاجی صاحب مجھے آپ 50,000 قرضہ دے دیں, میں نے لے لیا, ٹھیک ہے, میں اس کو اتاروں گا کہاں سے؟ یہ تو ہم نے نہیں نہ سوچا, نہ ہمارے بڑوں نے سوچا, نہ ہم نے سوچا. آپ دیکھیں جتنے قرضے ہیں جی, وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ہم نے قرضے لیے تھے نا. اچھا. کیا ہمارے وہ انفراسٹرکچر اتنے ہیں جس پہ ہم گروی رکھ رہے ہیں؟ ہم چیزیں, موٹر وے ہم نے گروی رکھ دی ہے, ہم نے پتہ چلتا ہے ہم نے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے ہیں, فلاں گروی رکھ دی ہیں. دیکھیں حاجی صاحب, یہ بات سنیں, یہ جو میرا پروگرام ہے نا, اس میں ہم باتیں کرتے ہیں دل کی صحت کے حوالے سے. لوگوں کو ہم ہائی بلڈ پریشر سے بچائیں, لوگوں کو ہم ہارٹ اٹیک سے بچائیں, لوگوں کو ہم دل کے ویلوز کی بیماریوں سے بچائیں. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ رومیٹک فیور کیا ہوتا ہے, وہ بخار جو گلے میں پیدا ہونے والے زہر کی وجہ سے جو جراثیم پیدا کرتا ہے, اس کی وجہ سے بچوں کے دل کے ویلو خراب ہو جاتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ دل کے ویلو کی خرابی کا شکار ہوتا ہے. اب یہ جو مسائل ہیں, پھر ہمارے بچوں کے پیدائشی مسائل ہیں, تمباکو نوشی ہے, الکوہل کا استعمال ہے, پھر ہمارے یہاں جنک فوڈ ہے جو دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, پھر ناخالص خوراک ہے, ہمارا ماحول. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے سوال کا جواب اپنے سوال میں ہی دے رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں دیا اس ملک کو. ہم نے کوئی سرکمسٹانسز میں, ایٹماسفیئر تبدیل کرنے میں, خوراک میں محکمے ہم نے بنا دیے ہیں. وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, اپنی مراد کے لیے لڑ رہے ہیں. کسی کی ایک انکریمنٹ بند ہو جائے وہ آپ کی بڑی اعلیٰ سے عدالتوں میں جا کے لڑتا ہے. وہ نہیں سیکریفائی کرتا, وہ کہتا ہے وہ اپنے مسائل لے کے آتا ہے. وہ اس ملک کو دینے کے کچھ نہیں کرتا کہ میں نے کچھ دینا ہے اس ملک کو. تو اسی لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے ہاں بے تحاشا ٹیکس لگائے جاتے ہیں, بے تحاشا. پھر وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے, پھر وہ اس کو کچھ واپس بھی لیتے ہیں. دیکھیں, سب سے دو ٹیکس ہونے چاہیے یہاں پہ, ایک انکم پہ ہونا چاہیے, ایک جو ہے نا وہ آپ کے دولت پہ ہونا چاہیے. جو دولت کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس نے یہ میئرز, اس نے اس کے اوپر ٹیکس جو انکریز ہوئی ہے اس کی دولت سالانہ. پچھلے سال میرے پاس تھا 2 لاکھ روپیہ, اس سال میرے پاس آ گیا 3 لاکھ روپیہ. جب میں نے ویل ٹیکس 1 لاکھ پہ مجھے ٹیکس دینا چاہیے, تو یا مجھے پھر یہ بتانا چاہیے یہ کہاں سے آئی ہے آمدن. لیکن یہاں پہ تو ایک آدمی 1 سال میں وہ ارب پتی ہو جاتا ہے, وہ اس کے اوپر دولت ٹیکس کا چیک اپ ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں. تو وہ جب وہ چوری کرے گا تو وہ کس پہ اوپر ٹیکس لگے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہ لگے گا, میڈیکل سٹور والے کے اوپر لگے گا, پھل والے کے اوپر لگے گا, وہ ریڈی والے کے اوپر ٹیکس لگے گا. اس پہ نہیں. کیوں نہیں وہ دیتا ٹیکس؟ وہ جب وہ چیز خریدتا ہے اس کے اوپر 17.5%. ادویات پہ بھی لگ گیا ہے ٹیکس. کون سی چیز رہ گئی جس پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگائے؟ ہم نے اس ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے. وہ آپ اپنے کسی بڑے عہدیدار کو جو ٹیکس آفس میں اس وقت موجودہ کام کر رہا ہے اس کو پوچھ لیں, اس کو نہیں معلوم ہوگا کتنے زیادہ ہم نے ٹیکس بنا دیے. جو سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ تھا وہ سوشل سیکورٹی والا, وہ بھی اب ٹیکس کلیکشن اتھارٹی بنا دی ہے. ہم نے جو ہمارا جو آپ نکلیں باہر جو موٹر سائیکل کنٹرول کر رہے ہیں, ٹریفک کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو بھی ہم نے ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی بنا دی ہے. وہ بھی ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا لوگوں کو. وہ روزانہ شام کو جرمانے لگاتا ہے. وہ ریڈی والا ایک موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے, اس نے جا کے کسی جگہ پہ کام کرنا ہے, اس کو جب وہ 500 روپے کی چٹ پکڑا دے گا, پکڑاتا ہی اس کو ہے. دیکھیں حاجی صاحب, یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ لوگ سروس میں ہوتے ہیں, جی
ٹھیک ہے نا جی اس وقت یہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آپ کو ساری باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آپ کیوں اصلاحات کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ اصلاحات ہونی چاہیے، یہ اصلاحات ہونی چاہیے؟ جب آپ وہاں پہ تھے آپ وہاں بتاتے کہ دیکھیں یہ ٹیکس اتنے زیادہ ہیں، یہ ٹیکس ہمارا عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، لازمی دینا چاہیے۔ لیکن وہ غریب جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، جس کے گھر کے اندر پینے کو صاف پانی نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا، وہ اتنے زیادہ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ اپنے گھر کا سوئی گیس کا بل کہاں سے ادا کرے گا؟ اگر گھر میں سوئی گیس نہیں ہے، لکڑیاں بھی جلاتا ہے، تو وہ لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے گا اتنی مہنگی؟ اس کے گھر کا تو چولہا بجھ جائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ زندہ کیسے رہے گا؟ اس وقت یہ آپ نے باتیں کیوں نہیں بتائی؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اس وقت بھی میں اپنی بساط کے مطابق چراغ جلاتا رہا ہوں۔ آپ بھی ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جن کے ساتھ وہ ہراول دستہ تھے، ایمانداری میں ان کا نام تھا، جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ شاید میں ان کو دیکھتے کہ ان کے نقشے قدم کے اوپر چلتا رہا ہوں، لیکن دو حصے ہوتے ہیں، ایک ٹیکس لگانے والے ہوتے ہیں، ایک ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کلیکٹ کرنے والوں میرے سے رہے ہیں، وہ لگانے والوں اور اتھارٹیز ہیں، وہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، اس کے بعد پہلے سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا، اس کو بعد میں انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کر دیا، نام بدل دیا، لیکن اس کے اندر مشروب وہی رہا لیکن اس کا نام بدل دیا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا کیونکہ پیسے خرچ ہوئے۔ ہم نے تو ہم تو اس وقت بھی پروٹیسٹ کرتے رہے کہ ہم نے کہا جی 32 کروڑ ڈالر ہم نے صرف قرضہ لیا ہماری ٹیکس کی بلڈنگیں بنانے کے لیے۔ اب بھی دیکھیں بلڈنگیں، اب بھی جا کے دیکھیں ہمارے جتنے بھی دفاتر ہیں انکم ٹیکس کے یا ان لینڈ ریونیو وہ سروس کے، وہ زیادہ تر کرائے کی بلڈنگوں میں بھی چل رہے ہیں۔ کرائے کی بلڈنگیں کن کی ہیں؟ جو اس کے اوپر بڑے افیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عزیزوں کی بلڈنگیں ہیں، وہ کرائے پہ لی ہوئی ہیں۔ تو جو مین بلڈنگ ہیں ان کے اوپر تو کام ہی نہیں چلا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ سارا نزلہ چھوٹے آدمی پہ آ جاتا ہے، بڑے آدمی کو ٹیکس ہی نہیں لگاتے۔ حاجی صاحب ایسی بات کریں، کل کو کوئی آپ کو پوچھے نا۔ نہیں اب ہمیں پوچھیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں بلائیں، ایسی بات ہم نہ تو کریں۔ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نہیں، اگر بات کرنی ہے تو فیکٹس پہ کرنی ہے۔ جو آپ کہیں کہ آپ پروگرام بھی کریں اور فیکٹس پہ بات بھی نہ ہو، اگر فیکٹس پہ بات نہیں ہوگی تو پھر پروگرام میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر نکلیں ڈاکٹر صاحب، آپ باہر نکلیں، آپ معاشرے میں دیکھیں، لوگوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لوگوں کو دفنانے کے، بچوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے اس وقت۔ مجھے پتہ ہے سارا، لیکن آپ کو دوسرا نہیں پتا۔ ڈپلیکس پہ تیار ہو کے فلڈ ریلیف کے دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے اوپر قوم کے اوپر بیٹھ کے تو جا کے دیکھنا ہے، ڈپلیکس پہ کے اوپر تیار ہو کے جا کے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد بھنگا چنگا آپ کا چہرہ ہو، اس کے ساتھ نہیں آپ جا سکتے وہاں پہ، وہ اس کے اوپر اربوں روپیہ تو اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان کی مراد ہی نہیں ختم ہوتی۔ آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی کا خرچہ، آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس کا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا اگر خرچہ دیکھ لیں اور تعلیمی ہمارا اپنا بجٹ دیکھ لیں، دونوں کا بجٹ کا موازنہ کر لیں، آپ تو پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں حاجی صاحب کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا بجٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارا مستقبل بھی تابناک نہیں ہے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ صحت کا بجٹ کتنا ہے؟ ہم چاہے انفرادی سطح پر ہوں، ہم اجتماعی سطح پر ہوں، ہم حکومتی سطح پر ہوں، ہم صحت کا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے مزدور کی تنخواہ 25,000 روپیہ کم از کم رکھی ہوئی ہے، لیکن 25,000 بھی اس کو کوئی انشور نہیں کر رہا کہ اس کو 25,000 بھی مل رہا ہے۔ لیکن 25,000 میں ہم جس کے 2 بچے ہیں وہ اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ 25,000 تو اب لوگوں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، لوگ چیخے مار رہے ہیں۔ یہ آئی پی پی کو جو دیا ہے نا آپ لوگوں نے کہ کھڑے ہوئے پلانٹ، بند پلانٹ، ان کو پیمنٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور باؤنڈ ہیں آپ ان کے۔ آپ دیکھیں وہ جو تیل کے ٹرمینل لگائے ہوئے ہیں، 2 لگے ہوئے ہیں، مشہور و معروف ہیں،
وہ ٹرمینل صرف ایل پی جی کو انہوں نے اس میں شامل کرنا ہے. وہ ٹرمینلز کا کرایہ لاکھوں میں روزانہ، لاکھوں ڈالر میں ہے، وہ پاکستانی روپیز میں نہیں ہے. کمپنیاں وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے وہ لگائے ہیں ٹرمینل. 4-5 ارب روپے کا ٹرمینل تھا، وہ کیوں نہیں لگا سکتے تھے ہم؟ دوسری چیزیں جو لگاتے تھے وہ کرایہ دے رہے ہیں، ان کو ڈیلی دے رہے ہیں ہم. حاجی صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہوگا پاکستان کے اندر کہ جب ہمارے ٹیکسز کم ہوں گے، ہمیں آسانیاں ہوں گی، پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کو بھی سہولت ملے گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. جب تک ہم چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو ہم ووٹ دیتے رہیں گے کوئی چینجز نہیں آئے گی، مزید ٹیکسز لگیں گے. جب ہم اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں گے، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے، ان لوگوں کو جن کے اپنے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی وہ لیکن تعلیم یافتہ ہوں گے، ہمارے جیسے گھروں میں رہ رہے ہوں گے، ہمارے جیسے محلوں میں وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کا نائی موچی اور لوہار کے ساتھ رابطہ ہوگا. وہ جب ان لوگوں کے ساتھ جب وہ جائیں گے اسمبلی میں وہ ریولوشن لائیں گے. اگر آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جو نیب کو بھی مطلوب ہیں اور جو اس میں تھانوں میں بھی مطلوب ہیں، وہ لوگوں کو ہم ووٹ دیں گے. قصور ہمارا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہے، میرا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. یہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے صرف اپنی مراد کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی سیکریفائی نہیں کیا، کبھی سیکریفائی نہیں کیا. 100 سے زیادہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کمیٹیوں کے اوپر علیحدہ تنخواہ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ بورڈ آف گورنرز بنا ہوا ہے اس کا، جو سوئی گیس کو چلانے کے لیے، وہ بورڈ آف گورنر کا جو ایک ممبر ہے وہ 20 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. جو وہ سیکٹری ہے آئل اینڈ گیس کا، جس کے وہ متحد ہوتا ہے بورڈ آف گورنر، وہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے 4 لاکھ روپیہ یا 4.5 لاکھ روپیہ. تو جو آپ بتائیں مجھے کیسے معاشرے میں یہ معاشرہ کیسے چلے گا، یہ مجھے بتائیں. 27 لاکھ روپیہ تنخواہ سبارڈینیٹ کی ہے. جو آفیسر اس کا انچارج ہے اس کی 4 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. یار کمال ہے، یار کمال ہے. اس کے اوپر آپ ان کے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب؟ وہ بھی تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں، کبھی ان کو بھی پاور کرائیں. دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے، میں نے یہاں پر باتیں کرنی ہوتی ہیں صرف لوگوں کو جو میں بتاتا ہوں وہ صحت کے حوالے سے، جی ٹھیک ہے نا. یا کبھی کوئی لائٹ موڈ میں میرے پاس امام الدین آتے ہیں، ان سے میں کوئی باتیں کر لیتا ہوں کہ آپ ذرا بتا دیں لوگوں کو. لیکن اگر حالات نہیں اچھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، آپ جتنی مرضی دوائیاں دے لیں، آپ جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں، اس وقت جب تک حالات سرکمسٹانسز نہیں ٹھیک ہوں گے. درخت ہم نے سارے کاٹ دیے ہیں، ہم نے جتنے گراؤنڈ تھے ان کے اوپر قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اوپر دکانیں بنا لی ہیں. اسٹیڈیم کے ساتھ آپ جا کے دیکھیں، اسٹیڈیم کے ساتھ. حاجی صاحب، ہم ان چیزوں پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم ان ہوٹلز پر، ان ریسٹورنٹس پر پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم صرف شعور پیدا کر سکتے ہیں لوگوں میں کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو پابندی لگا سکتے ہیں. نہیں، ایک چیز پہ تو پابندی لگا سکتے ہیں نا، کہ جہاں پہ گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ کے گراؤنڈ کے سامنے ہونا چاہیے کسی جوس والے کی دکان ہونی چاہیے، جی جو صحت افزا چیزیں ہیں، کوئی فروٹ والے کی دکان ہونا چاہیے. وہاں پہ اگر سگریٹ پینے والے کو، کھوکھے والے کو آپ اجازت دے دیں گے تو وہ آپ کا پھر معاشرہ تو بگاڑ ہی میں جائے گا نا. دیکھیں میں آپ پھر میرے جیسے لوگوں کو آپ دیوانہ ہی کہیں گے نا، پھر میں تو دیوانہ ہوں. حاجی صاحب بات ہو رہی ہے، میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ٹیکسز کم ہو جائیں، ٹیکسز ختم ہو جائیں، پیٹرول پر ٹیکس ختم ہو جائے، گندم پہ ٹیکس ختم ہو جائے، اشیاء خورد و نوش پہ ٹیکس ختم ہو جاتا ہے، یا چلیں جو کم ہوتا ہے جتنا بھی انسان افورڈ کر سکتا ہے وہ ہو، تو ہمارے ہاں لوگ سکون کا سانس لیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، شدید گھبراہٹ کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں. میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بینک گیا تھا اور مجھے بل جمع کروانا تھا، میرے گھر کا بل آیا ہے 87,000 روپیہ، 87,000، اور میرے گھر میں ہارڈلی 2 یا 3 اے سی چلتے ہیں. اب بتائیں آپ، اور بے چین پریشان کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے کہ میں اتنی میری آمدنی نہیں ہے تو میں اتنا کہاں سے بل. جب آپ وابڈا کے تمام ملازمین کو یونٹ فری دیں گے،
مجھے بتائیں کسی جگہ کسی دنیا کے کسی کونے میں، اور انہوں نے آج آپ کی معلومات کے لیے یہ میں بہت بڑی بات اور بڑی فنڈامنٹل بات کرنے لگا ہوں کہ جو بجلی والوں کا محکمہ ہے یا سوئی گیس کا محکمہ ہے، یہ بیسک یہ نیسیسٹیز دینے والا ہے، اس میں جتنے ملازمین ہیں وہ کام نہیں کرتے، انہوں نے سارے کام آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں۔ ایسے نہ کریں، نہیں ایسے نہ کہیں، نہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں، انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سنیں، آپ میری بات کو پہلے سمجھیں، عوام کو بھی سمجھنے دیں۔ انہوں نے وہ کام آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں، وہ کام کنٹریکٹر کرتا ہے، خود نہیں کرتے، تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور لاکھوں میں لیتے ہیں تنخواہیں ان کی، اور یونٹ ان کو فری ہیں، اور وہ یہ ملوث ہیں، چوری میں بھی ملوث ہیں، جتنے چور ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کو پتہ نہیں چلتا؟ یہ مین میٹر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں اس کے اوپر پتہ چلتا ہے، اخباروں میں آپ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ فلاں اسٹیل مل تھی، وہ سوئی گیس چوری میں ملوث تھی، یہ بجلی چوری میں ملوث تھی۔ ان کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلتا؟ چور کیسے چوری کر لے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک گلاس پانی ہے تو یہاں پہ پہنچا تو آدھا گلاس رہ گیا، اٹ مینس کہ آدھا گلاس چوری ہو گیا، تو ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ خود کرواتے ہیں۔ میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کام کر رہے تھے، آپ محکمہ انکم ٹیکس میں ملازم تھے، اس وقت تو آپ کی ٹون ایسی اونچی نہیں ہوگی جو آج ہم جس ٹون کے ساتھ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی ہماری ٹون ایسی تھی، ہم نے 15 دن لوگوں کے ساتھ جھگڑے کیے۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ زوروں بازوں کے ساتھ، ہم نے مسائل لوگوں کے سنے۔ آپ آج بھی لوگ گواہ ہیں، میں آپ کو کاروباری لوگوں میں بھی سے بھی ملا دیتا ہوں کہ ہم بے لوث ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہر آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ میں بہت چھوٹے دائرے میں نے جاب کی ہے، الحمدللہ وہاں پہ میرے ساتھ لوگ خوش تھے اور میں لوگوں کے مسائل اجاگر کرتا رہتا تھا۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ٹیکس کتنا جمع ہونا چاہیے؟ اگر ہم نیک نیتی سے ہم ٹیکس جمع کرنا شروع کریں نا تو اس سے 3 گنا ہم زیادہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں، لیکن جتنا بڑا ہم ٹیکس لگاتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو 100 ملین ٹیکس لگایا ہے، وہ فوراً اوپر والی اتھارٹیوں میں جا کے جتنے بھی دیکھ لیں، کسی جگہ پہ وہ فیصلہ سسٹین نہیں کرتا۔ ایک بات وہ صرف ہمارے لوگوں کی، اس میں میں بھی کہوں گا کہ ہم لوگوں کی ساری نادانیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، ملک کو ترجیح نہیں دیتے۔ ایک بات اسی پوائنٹ سے میں شروع ہوا ہوں، یہ پوائنٹ دوبارہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ تمام تر مفادات اپنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ملکی مفاد کو کبھی ترجیح نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں جو ٹیکس اکٹھا ہوا وہ 6000 ارب تھا۔ جی یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 18,000 ارب اکٹھا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا جی بالکل ہو سکتا ہے، اتنے امیر لوگ ہیں ان کا۔ دیکھیں ہمارے نمائندے جب قرضہ مانگنے کے لیے گئے ہیں، وہ لیموزن گاڑیاں کرائے پہ لے کے IMF والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے، وہ سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا 97 ارب ڈالر تو آپ کا بے نامی اکاؤنٹوں میں پڑا ہوا ہے، آف شور کمپنیوں کے نام پہ پڑا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہی لے جائیں، آپ لاتے ہی نہیں ہے کوئی۔ ان کو عوام کے ساتھ صرف اتنی ہمدردی ہے۔ آج چیخ کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ہمارے جو بچے باہر گئے ہوئے ہیں وہ ہماری امداد کریں سیلاب کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب ادھر بھی آ جائیں آپ پلیز، آپ سنیں کہ ہمارے بات بڑے غور سے سننے والی۔ ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں، ہمارے جو تارکین وطن ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں اور جابز کرتے ہیں، ان کو ہم نے ووٹ کا حق ختم کر دیا ہے، لیکن امداد کے لیے ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں امداد کریں۔ وہ کیوں کریں گے جی ہمارے ساتھ امداد؟ ہم ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ہمارے گبک سننا تو وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں بڑا ادبی لفظ کہہ رہا ہوں، گبک سننا، ان کے ساتھ ہمارا غلط ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کبھی اچھا پیش ہی نہیں آتے، ایک ووٹ کا حق بھی ان کا کھو لیے۔ ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، یعنی ہم لوگ، اگر آپ خود سوچیں، صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے،
اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا. جب یہاں پر پتہ ہے لوگوں کو کہ میں ٹیکس تو دیتا ہوں لیکن ریٹرن میں مجھے کچھ نہیں ملتا, تو پھر خود سوچیں, پھر 6,000 ارب یہ بھی بہت ہو جاتا ہے حاجی صاحب. امریکہ یورپ میں 65 سال کی عمر کے بعد آپ کام نہیں کرتے, آپ کو حکومت وظیفہ دیتی ہے. یہاں پہ بھی وظیفہ دیتی ہے, جو ساری عمر ملک کو کھاتے ہیں ان کو وظیفہ دیتی ہے. غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے, جو سر پہ ٹوکری اٹھا کے مزدوری کرتا ہے یا چھاپڑی لگا کے مزدوری کرتا ہے, اس کو کہاں پہ دیتی ہے گورنمنٹ؟ کچھ بھی نہیں دیتی, یہ سرکار کچھ نہیں دیتی. انہیں کو سوچیں جب تک ہم یہ بہت اچھی آپ میں کہتا ہوں عوام کی بات کرتا ہوں, میں عوام کی بات کرنے لگا ہوں نا, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. جب تک ہمارا سب کے ساتھ یونیفارم رویہ نہیں ہوگا, ہم سب مل کے اپنے آپ کو ایک قوم ثابت نہیں کریں گے, ہم اس وقت تک اچھے سرکمسٹانسز اور اچھی ملکی ترقی اور اچھے, یہ صرف خواب کی باتیں ہوں گی, گفتگو کی باتیں ہوں گی, ڈرائنگ روم کی باتیں ہوں گی. ان لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں جنہوں نے غربت کتابوں میں پڑھی ہے, جنہوں نے سردی اور گرمی صرف اندر ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے, ہیٹر زدہ کمروں میں بیٹھ کے باہر سردی دیکھی ہو, اندر یخ کمرہ ہو اس میں شیشے کے اندر سے باہر جھانک لیں. آج مجھے لگتا ہے گرمی کافی ہے. تو یہ اگر ایسے زندگی گزاری ہو تو ان لوگوں سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ اچھے قوانین بنائیں گے. اچھے قوانین بنیں گے تو ملک چلے گا, لیکن اچھے قوانین بنے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بنانے والے ہیں. جب تک غریب آدمی کا یہ خیال نہیں رکھیں گی کہ ان کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, غریب والا جو ٹیکس لیتے ہیں نا, جو کٹوتی کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں 17.5% کٹوتی کرتے ہیں, وہ بھی پورا نہیں جمع کرواتے. 17.5% کنزیومر سے ٹیکس لے لیتے ہیں, وہ پیسے نہیں جمع کرواتے, اس کا ریفنڈ کلیم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریفنڈ کلیم کرتے ہیں اور ریفنڈ لیتے ہیں, ان کا ہو جاتا ہے. کتنے ٹیکس پاکستان میں, جی یہ بتائیں مجھے آپ. جی یہ تو آپ کو چیف کمشنر نہیں بتا سکے گا کہ کتنے ٹیکسز ہیں ہمارے پاس. بلدیہ کا ٹیکس علیحدہ ہے, جو یونین کونسل والا ٹیکس لگایا ہے, پراپرٹی ٹیکس. میں نے تو حضور عرض کی ہے, جو ادارہ آپ نے بنایا تھا کہ ہم نے ٹریفک پولیس, آپ نے ادارہ بنایا تھا کہ نہیں آپ رہے نا, آپ ٹیکس پہ رہے نا, آپ ادھر نہ جائیں. نہیں آپ وہ کیوں نہیں, وہ بھی تو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی بن گئی ہے. وہ بھی تو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی بن گئی ہے. یہ تو بجائے مجھے جو فوڈ اتھارٹی بنائی تھی کہ فوڈ چیک کرنے کے لیے, تو پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ لہدہ تنخواہیں لے رہا ہے, فوڈ اتھارٹی لہدہ لے رہی ہے. فوڈ اتھارٹی جو ہے نا وہ بھی جرمانے کر رہی ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی جرمانے کر رہا ہے, وہ بھی چھاپے مار رہا ہے, وہ بھی چھاپے مار رہا ہے. وہ صرف کلیکٹنگ کے لیے, وہ یہ ان کو پروسیس کر کے بتائیں. مجھے بتائیں ریسرچ کونسلیں ہیں, چارہ جات کی ریسرچ کونسل کہاں پہ ہونی چاہیے؟ کسی گاؤں میں ہونی چاہیے. یہ جا کے دیکھیں شہر میں ہے, لاہور شہر میں چارہ جاتی کونسل, اس کے سامنے گاڑیاں کھنڈر ہو رہی ہیں, 15 گاڑیاں اس کے سامنے کھڑی ہیں, پلازے انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں کسان ہوں. اچھا 3450 روپے والی بوری اس وقت 14,000 روپے میں نہیں اویلیبل. کیوں نہیں اویلیبل؟ کہ اس میں بھی ملاوٹ ہے, اس میں بھی ملاوٹ. آپ پیسٹی سائڈ لینے جاتے ہیں زہر اس کا مارنے مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر پڑی تو اب آپ کو ساری چیزیں یاد آنے لگیں, لیکن جب آپ کام کرتے تھے حکومتی ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت یہ باتیں آپ کو کبھی یاد نہیں آئی ہوں گی. صاحب ڈاکٹر صاحب میں یہ باتیں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں, کوئی محکمہ سننے کے لیے نہیں تیار. سب نے جب تک جہنم میں نہیں جانا, قبر میں نہیں جانا, کسی نے نہیں سننا. جہنم بنا دیا اس ملک کو. یہ جنت تھا, اتنا خوبصورت میرا ملک تھا, اتنا خوبصورت تھا میرا ملک, اس کا ہم نے ستیاناش کر دیا. جب کہیں گاؤں میں سڑک نہ بنانی ہو, کنٹریکٹر وہ پیسے کھا گیا ہو, تو وہ ایم این اے اپنے حلقے کے ایک ادنا سے آدمی کو کہتا ہے صبح جا کے سٹے لے آؤ یار, عدالت سے سٹے لے آؤ تاکہ یہ معاملہ درگروزو ہو جائے. وہ اس کو اپنا آدمی ہوتا ہے. حاجی صاحب آج آپ بہت بول لیے, اب آپ ریلیکس کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم کرے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا رہتا ہوں چیک اپ کے لیے, لیکن کبھی کبھی آپ موقع دے دیتے ہیں کوئی بولنے کا, اور میں نے آج بولا ہوں, لیکن میں نے پوری زندگی میری گواہ ہے
کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح نہیں دی، ہمیشہ ملکی مفادات کو مد نظر رکھا ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ چیز میں نے بچوں پہ ٹرانسفر کی ہے، اور میں آئندہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے اٹھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے دعا بھی مانگتا رہوں گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کی ہمیشہ خیر فرمائے گا. آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی طبیعت میں بجائے جلال کے جمال اختیار کریں، جمالی کیفیت. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جمال تب آئے گا جب میرا ملک ٹھیک ہوگا، میرے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی سوچنا صحیح شروع کر دوں گا. اگر آپ پازیٹیو حالات پیدا کریں گے، ہم وہ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو کچھ دیں، اس ملک کو نوچیں نہ. یہ گدھ کی طرح ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ مردار پڑا ہوا ہے ہم گدھ بن کے اس کا خون نوچیں، بوٹیاں نوچیں. ہمیں اب اس کو بنانا ہوگا. جب تک دوبارہ سے ہم عہد نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک نہیں. اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، چاہے وہ بڑی سطح پہ ہوں، وہ چھوٹی سطح پہ ہوں. ہمارے اپنی زندگی میں سادگی لانا ہوگی. جتنے لوگ زیادہ مرغزن غذائیں کھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ہمارے لیے تو چھوٹا بھی مرغزن غذا بھی آپ نے بند کروا دیا ہے. آپ جب تک ان لوگوں میں نے اپنے طرز زندگی نہیں چینج کرنا، اس وقت تک یہ ملک میں بہتری نہیں آنی. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کی باتوں سے دکھی تو خیر میں بھی بہت ہوا ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال کیجیے. السلام علیکم.